अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये जो सिलसिला चल रहा है लाइव कॉलों का सिलसिला है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और अगर कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो आज वेडनेसडे है, इस वजह से आप ख्वाब की ताबीर भी पूछ सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मैंने 2 ख्वाबों की ताबीर पूछनी है, छोटी छोटी है ना। जी फरमाइए। पूरी तफसील से नहीं बताना चाहती हूँ, मगर शॉर्टकट में ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स से बाबा फोत हो गए, तकरीबन उसके 10-12 साल हो गए ना। तो मैंने ये कल परसों उनको ख्वाब में देखा है, तो वो मुझे सलाम कर रहे हैं ना, अपना हाथ मेरे आगे कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बेटा अल्लाह हाफिज ना। अच्छा। औरतें एक दूसरे को सलाम करती हैं, हाथ देती, पंजा देती है ना। तो वो कर रहा है, तो कहता है अल्लाह हाफिज ना। तो दूसरा हमारी फैमिली फ्रेंड है, जानने वाला है, बहुत करीबी फ्रेंड थे। तो वो तकरीबन उसके 10-15 दिन हुए फौत हुए। तो मैंने उसको रात में देखा है कि उसके हाथ में ना गुलाब जामुन की प्लेट है, उसके हाथ में पकड़ी हुई है। अच्छा। तो ब्राउन कलर के गुलाब जामुन ना। जी। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो उसकी बेटियां भी साथ हैं, तो उसके हाथ में वो पकड़ी हुई, तो मुझे देखकर दो आस रहा है। अच्छा, उसने आपको दी या आपने ली उसमें से कुछ? जिस तरह मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझे दे रहा है या नहीं ना, कि मतलब कि उसके पास है और मुझे देख रहा है, फुरास रहा है ना, गाड़ी में बैठा हुआ है और उसकी बेटियां भी है ना, 3-4 बेटियां, तो वो भी उसके पास ही है, तो मैं भी उनके पास हूँ। तो हाथ में उसमें जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि वो मुझे दे रहा है ना, मगर उसने मुझे दी नहीं है। मुझे पता चल रहा है कि जैसे कि मुझे देगा, तो मेरी तरफ देख कर तो हंस रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी मेरी 2 ख्वाब की तबीर है और उसी में एक मसला भी है। जी फरमाइए। मेरी बेटियों से रिश्ते आते हैं, तो मेरी बेटी को आते बड़ी को देखने के लिए, मगर छोटी पे ना हाथ रखते हैं। मगर मैं अल्लाह के सुन्नत के मुताबिक मैं कहती चलो ठीक है, जो भी बेटी पार हो जाए। तो मैंने बेटी का रिश्ते के लिए सहारा किया, तो सहारे में हूँ कि सोई हूँ, तो देखती क्या हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है माशाअल्लाह। तो मेरी उसके ऊपर लिखा होता है उर्वा। तो मेरी आंख खुलती है, फिर मैं वहां से फिर मैं सोती हूँ, फिर 3 दफा ऐसे हुआ, उठती हूँ, फिर वहां सोती हूँ, फिर 3 दफा ये देखा रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्वा लिखा होता है। फिर उसके बाद मुझे आवाज आती है कि ये पर अल्लाहुम्मा इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरि फकीर। और मैंने पढ़ा इसलिए कि मैं बेटी की हाँ कर चुकी थी। तो सहारा पहले किया, मगर ख्वाब बाद में आया, मगर 8 दिन के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये उर्वा क्या है, नाम है किसी का? पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता जी। उर्वा जो है ये नाम है किसी का, ये पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं, आप लड़कियों में से नाम नहीं है किसी का? नहीं किसी का नहीं है। ठीक है। और फिर उसी बेटी का पिछले संडे रिश्ता आया, उसी बेटी का। अच्छा। तो हाँ, वो इतने डेस्परेट थे, वो कहते थे बस वो फोन पे हमें हाँ चाहिए, हमें ना चाहिए, हमें हाँ चाहिए, हमें ना चाहिए। अच्छा। परसों मैंने उसी दिन से मैं सहारा कर रही हूँ, तो परसों मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं 4 बजे तक गेट के लिए उठी हूँ, तो उसके बाद मैं सोने से देखती हूँ। क्या देखा ख्वाब में? ख्वाब में ये देखा, सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, और आयत करीमा, मुझे ये किसी ने ऐसे बात दिया कि आयत करीमा पर तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा। तो मैं तहज्जुद के लिए उठी हूँ, अलार्म नहीं अभी बोला, तो मैं उठी हूँ, मैं आयत करीमा पढ़ते हुए उठी हूँ, तो उन्होंने ना कर दिया। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। तो रिश्ते आते बहुत हैं, मगर तय नहीं पाते। जी जी जी, चलो इंशाल्लाह कुछ अमल भी बताते हैं पढ़ने का। आप नंबर पेन और पेपर साथ में रखें इंशाल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे सब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसी हैं? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।
میرے بھی 2 خواب ہیں تو میں فرمائیے. اچھا تو میں نے دیکھا کہ ہماری ایک ملنے والی ہیں وہ 1.5 مہینہ ہوا ہے وہ فوت ہوئی ہیں. میں ان کے گھر ہوں تو یہیں ہیں وہ لندن میں ہی ہیں. تو میں ان کے گھر میں ہوں تو وہ میرے سے میں نے اسلام ان سے لی ہے اور وہ کھڑی ہے, بہت بڑا سا گھر ہے اور اوپر والی منزل ہے. تو ادھر مجھے کہہ رہی ہے کہ آؤ, میں اسلام لے کے میں پوچھتی ہوں کہ کیا حال ہے, تو کہتی ہے کہ میں ٹھیک تو ہوں, ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. تو مجھے بھی ایسے محسوس ہوا ہے جیسے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھ رہی, کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے, تو مجھے بھی ایسے لگا جیسے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے اور یہ بھی گھر میں ہے. تو مجھے اس وقت محسوس ہی نہیں ہوا کہ بھئی یہ فوت ہو گئی ہوئی ہے. تو پھر میں نے مجھے کہتی ہے چلو بیٹھو, میں چائے لیے بناتی ہوں تمہارے لیے. میں نے کہا نہیں مجھے اب گھر جانا ہے. تو ساتھ ہی وہ میرے اور اس کے ساتھ ایک کام کرنے والی ہے, وہ ساتھ لے کے نا وہ آ رہی ہے. تو ساتھ ہی ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے میرا بھی گھر ادھر پاس ہی آ گیا, تو میرے ساتھ ہی پیچھے آ گئی ہے. اور پھر مجھے کہتی ہے کہ تم دروازہ کھولتی ہے تو کہتی ہے یہ ہماری دیوار جو ہے نا تمہارے اس کمرے کے ساتھ تمہاری ہمارے گھر کی دیوار ہے. اچھا. تو بس یہ, اور پھر اس کو میں نے دیکھا کہ اس نے اورنج رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنے گاڑھا سا اورنج ہے, اور اس نے بڑے فیشن اور بال اس کے بالکل کاٹے ہوئے ہیں, کانوں تک ہیں, اور بڑے خوبصورت سیٹ ہوئے ہوئے ہیں جیسا یہ ہوسٹ وغیرہ نہیں ہوتی ٹی وی پہ آتی ہیں اس طرح کے بال بنائے ہوئے. لیکن وہ تو بالکل اس کی لمبی سی چٹیا تھی اور وہ قمیض شلوار پہنتی تھی اور اوپر دوپٹہ سر کے اوپر رکھتی تھی, لیکن کوئی دوپٹہ نہیں ہے, صرف وہ بال کٹے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت اس نے بھی کیا ہوا, اس کا بنا ہوا ہے. تو بس اس کا گھر کہاں پر ہے؟ اس کا گھر کہاں پر ہے؟ اس کا گھر لندن میں ہی ہے. نہیں, آپ کے بالکل دیوار قریب ملی ہوئی؟ نہیں, وہ تو کافی دور ہے. وہ ہم ادھر دوسری جگہ رہتی ہیں, وہ ادھر لندن میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ویسے خواب میں نے ایسے میں دیکھ رہی ہوں کہ بھئی وہ کافی دیر ہوئی تھی, پھر ہم ملے بھی نہیں تھی. جی. تو دوسرا میں نے دیکھا کہ میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کھڑی ہوں تو مجھے دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اور وہ کیچڑ سے بھرا ہوا ہے. تو میں ایک دم سے پاس سے گزرتی ہوں تو میرا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور دایاں پاؤں میرا ایسے اس کے اندر کیچڑ کے چلا جاتا ہے. تو میں ایک دم اٹھ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ سامنے ایک لڑکا ہے, تو اس نے بڑا سا پائپ پانی کا پکڑا ہوا ہے اور وہ آ کے ایک دم اس نے پانی کھولا اور میرا پاؤں صاف ہو گیا. تو ساتھ ہی میں پھر دوسرا ایک ساتھ ہی میں ایسے دیکھتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں تو گود میں میرے بچے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے اوپر پورا آسمان جو ہے وہ سٹار سے بھرا ہوا ہے اور بہت بڑے بڑے سٹار ہیں. تو جو درمیان میں آسمان کا کلر ہے وہ بلیک ہے. ویسے تو بلو ہوتا ہے نا, تو وہ بلیک کلر ہے اور وائٹ سٹار چمک رہے ہیں. تو بچہ میری گود میں ہے تو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سال کا ہے, تو یہ نہیں پتا کون ہے کس کا ہے, مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ میرے ایسے دیکھتی ہوں کہ میری دانی ٹانگ پر نا اس نے ایسے پیشاب کر دیا, لیکن اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پینٹی پہنی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں یہ تو کپڑے اس نے میرے تو خراب کر دیے ہیں, تو مجھے اب صاف کرنے ہیں. ویسے آپ کے بچے؟ جی نہیں, میرا نہیں, کوئی بچے نہیں ہے اس کے, وہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی, میں نے بیٹا کہ میں رشتے دیکھ رہی ہوں, تو میں جہاں بھی جاتی ہوں نا لڑکیاں ایک دو کو میں نے کیا ہے, استخارہ کیا, تو اس میں ایسے میں نے ایک مردے کو دیکھا ہے, تو ہماری جاننے والی ہے, تو اس نے اتنا بڑا گلا پہنا ہوا, تو میں کہتی ہوں اس نے اتنا بڑا گلا پہنا ہوا ہے. پھر ایک اور کا میں نے استخارہ کیا, تو ایسے میرا بیٹا باہر سے آیا تو اس نے کالی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اچھا جی. تو میں نے ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے پر جادو ہے, وہ جس نے اس پر جادو کیا وہ نہیں چاہتے کہ اس کی شادی کہیں ہو. ابھی مجھے نہیں سمجھ میں 4-5 رشتے میں نے دیکھے, میں استخارے بھی نہیں ٹھیک آئے. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں, اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم نے دو کوشچن کرنا ہے. فرمائیے. ڈریم ریلیٹڈ. جی میں نے ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے اسٹارٹ کیا تھا پروسیسنگ, تو ان کا ایک 10 سال کا لڑکا ہے. اچھا. تو ہم نے خواب میں دیکھا جو ایک چھوٹا سانپ ہے, ایک دم چھوٹا سا, 1.5 ہاتھ کا ہوئے گا. اچھا. اس میں بلیک اینڈ یلو اسٹریپ دیا ہوا ہے بدن میں ان کا, اور ایک دم ترتازہ سانپ. وہ ہم اس کو کھا گئے, میرے پیٹ کے اندر میں ہے. اور جو بڑا سانپ ہے ایک ہی کلر کا, وہ اس کو نہیں کھا, وہ میرے گلے کے اندر میں اٹکے ہوا ہے. اچھا. یہ سپنا دیکھا تو صبح اٹھ کے ہم اللہ کے پاس پناہ مانگا, دعا کیا اس کے لیے. ایک سپنا یہ تھا, اور ایک سپنا دیکھا وہی لڑکی کا بچہ صبح اٹھ کے ہم کو بولا جو ہم بہت ڈر رہے ہیں, ہم کو کوئی, ہم سو کے تھے تو ہم نیند میں دیکھا جو کوئی آ رہا ہے میرے سامنے میں, وہ کرولنگ کر کے اسٹیچو ٹائپ کا ہے, بلیک فیس ہے لیکن بدن سادہ ہے, اس کو ڈرا رہا پکڑنے کے لیے. ہم جہاں پہ نماز پڑھتے وہاں پہ ہم کو دیکھا وہ نماز پڑھنے, وہ چیخا اور ہم کو بولا جو ہم کو بچائیے, تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ چلا گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں. جی فرمائیے. یہ سوال یہ ہے کہ میں کفتوں دی نماز پڑھ کے وطر چھوڑ دینی ہاں, تو پھر میں سو جانی ہاں. اچھا. سو گئے تو پھر یہ تو پتہ ہے کہ پھر تہجد وقت اٹھنی ہاں, اللہ تعالی جگا لیندا وے. ماشاءاللہ. پھر میں تہجد دی نماز پڑھنی ہاں, پڑھ کے تے میں تہجد دی نماز میں 4 کلی پڑھنی ہاں صرف. اچھا. 12 رکعت پڑھاں یا 6 پڑھاں, ویسے میں 4 ہی کل پڑھنی ہاں. ٹھیک ٹھیک. پھر اس کے بعد میں کوئی تلاوت ضرور سورت یاسین یا مزمل پڑھ لینی ہے جتنی طاقت ہوئے. اچھا. پڑھ کے پھر میں سو جانی ہوں. اچھا. کیا سونا ٹھیک ہے؟ پھر بعد پہلے تو پتہ ہے کہ تو وتر کب پڑھتی ہیں پھر آپ؟ پھر میں وتر پڑھنی ہے نا, تہجد نفل پڑھ کے, وتر پڑھ کے, نفل پڑھ کے, تو پھر سورت یاسین یا مزمل پڑھ کے پھر میں سو جانی ہاں, کیونکہ اتنی طاقت نہیں ہون میرے وچ. پہلے میں پڑھ لیندی ہوندی سا سپارہ ایک پورا. تو پھر فجر کے وقت جی فجر دی نماز پھر میں پڑھ لینی ہاں. ہوں میرے کو بیا نہیں جانا, بیمار آ, نالے عمر بھی کوئی ایسی ہو گئی ہے. پھر تھک جانی ہاں نا, پھر سہ جانی ہاں. سہ کیا سہنا چاہیے یا نہ, پھر فجر دی نماز نال اللہ پاک من پھر جگا لیندا ہے. پھر میں اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنی ہاں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب میں نے پہلے بھی سوال کی تھے اور آپ نے نشریات قابل کو نا. جی جی. کوئی پتا کہ موٹر وے جا رہے تھے, وہاں تنجا کرنے کی کیا فیسلٹی کیا چاہیے, جلدی پتہ نہیں ہوتی موٹر وے پہ. کون سا سوال کیا تھا آپ نے؟ میں نے سوال کیا موٹر وے جب ہم جاتے ہیں موٹر وے. اچھا. تو آپ نے سنا نہیں وہ جواب؟ نہیں سنا, آپ کی نشریات خراب ہوئی نا. چلو پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں آپ کے. ہاں جی. تو ایک دوسرا میں کہتا کہ 4 کاج نماز پڑھتے ہیں ہم نا. جی جی وہ بھی ہے. اس میں آتا ہے ایک بات کی کہاں تک پڑھنی چاہیے ہم نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور دوسرا میں نے آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ جی خواب میں اکثر یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی کالے رنگ کی چیز ہوتی ہے, جیسے بلی کی شکل میں یا کسی اور اس قسم کے ہوتے ہیں. کوئی چیز ہمارے گھر میں گھس کے آتی ہے. میرے بچے گھبرا کے بھاگتے ہیں کہ ممی کوئی چیز اندر آ گئی ہے. تو پھر وہ چیز نظر بھی نہیں آتی, جیسا کہ کافی ٹائم میں یہ چیزیں دیکھ چکی ہوں. بچہ ہے میرا ایک, اور اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے کمرے میں کبھی نہ کبھی جب سم ٹائم وہ اسپائڈر کی شکل میں کوئی چیزیں اسپائڈر ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ گھبرا کے پھر پتہ نہیں. یہ جو اسپائڈر وغیرہ یہ ریئل لائف میں اس کو نظر آتا ہے؟
جی جی اسپائڈر تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں، اور وہ پھر ان کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، یقیناً وہ مار بھی دیتا ہے، اور میں خود بھی کالے رنگ کے اسپائڈر کو مار بھی دیتی ہوں کیونکہ مجھے خود ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے یعنی کہ جسم پر کچھ یعنی کہ مارکس ہوتے ہیں، کافی ٹائم سے یہ چکر چل رہا ہے، لیکن میں ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہوں، اپنا جو کچھ عمل کچھ لوگوں سے یہ بات شیئر کرتی ہوں، تو کوئی کیا کہتا ہے یہ پڑھیں، کوئی یہ پڑھیں، لیکن اکثر میرے جسم پر مارکس نظر آتے ہیں۔ تو وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، بعد میں اچھے ہو جاتے ہیں؟ جی جی، بعد میں وہ چلے بھی جاتے ہیں، سم ٹائم گرین ہوتے ہیں، سم ٹائم پرپل کلر کے ہوتے ہیں، تو پھر چلے بھی جاتے ہیں، لیکن حیران ہوتی ہوں کہ یہ کدھر سے آتے ہیں اور پھر گم بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی جلن بھی ہوتی ہے اس پر؟ باڈی میں جیسے کہ سوئیاں چبھتی ہیں، اس قسم کی وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ سوئیاں چبھ، وہ ایک شاپ پین ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے لیے بتا دیں آپ، پلیز السلام علیکم اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، جو حضرات پہلے انہوں نے، ہمارے بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کے سفر کے مسائل کو بتا دیا جائے۔ دیکھیے سفر میں تفصیل یہ بتائی تھی کہ فرض نمازیں جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے مسجد میں تو پوری پڑھی جائے گی، اس میں قصر نہیں ہے۔ اور رہا سنت کے بارے میں، تو سنت میں یہ ہے کہ سنت میں قصر نہیں ہے۔ اگر آپ اطمینان کی حالت میں نہیں ہیں، جلدی میں ہیں، تو پھر سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اطمینان کی حالت میں تو سنتیں پوری پڑھی جائے گی۔ سروس پر استنجا کا طریقہ بیان کیا تو میں نے کہا آسان یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی ایک بوتل ساتھ میں رکھیں پانی کی، پانی بھر کے اندر جائیں اور استنجا پانی سے کریں۔ لیکن اگر کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو صرف ٹیشو سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور پاکی حاصل ہو جائے گی۔ جیسے پچھلے زمانے میں لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے تو اس وقت پاکی اسی سے حاصل کرتے تھے۔ اور احتیاط کرنا ہے تو جو گیلے ٹیشو ہوتے ہیں ساتھ میں وہ رکھیں، اور تاکہ اس کے ذریعے پاکی مکمل طریقے سے حاصل ہو جائے۔ 4 رکعت والی نماز کے پہلے قاعدے میں، یعنی 2 رکعت پر جو ہے عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر درود شریف پڑھ لیں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ہماری بہن کا جو جواب دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہماری مصلحت کے مطابق۔ ہم مانگتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، جس طرح اس کی مثال دی تھی کہ بیمار بچہ ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ آئس کریم کھاؤں، ماں باپ سے کہتا ہے، ماں باپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، آئس کریم دلا سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ آئس کریم ابھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، جب بیٹا اچھا ہو جائے گا تب دیں گے۔ تو اس وقت کسی اور ذریعے سے بسکٹ اور چاکلیٹ دے کر اس کو بہلا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ بھی بندہ جو مانگتا ہے اس کی مصلحت کے مطابق ہو تو دیتے ہیں، ورنہ کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اللہ کے یہاں اس دعا کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ مانگتی رہیں دعائیں، اور پھر آپ کو جو خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ مانگو اللہ سے شادی ہوگی، تو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ آپ مانگتی رہیں، اور ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ پڑھتی رہیں روزانہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اس کو روزانہ پڑھیں 100 مرتبہ، 41 ٹائمز، 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ایک بھائی نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو میں 2 کتے نظر آتے ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے بھی یہی خواب دیکھا۔ کتے جو ہیں یہ ایسے دشمن ہیں جو مکار دشمن ہیں، یعنی 2 آدمی کوئی ایسے ہیں جن کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہے، ظاہر میں وہ دوست نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کے بدخواہ ہیں، برا چاہنے والے ہیں، اس لیے ان سے احتیاط کریں۔ پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ جسم پر، اچھا ننگا جو خواب میں دیکھا گیا، جسم پر کوئی لباس نہیں ہے۔ اگر اپنے بدن کو ایسا دیکھا ہے کہ جسم پر کوئی لباس نہیں ہے تو اس میں 2 شکل ہوتی ہے، کہ یا تو یہ کہ جب آپ خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ اگر لوگ نوٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر ہوں گے، اور اگر لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ بغیر لباس کے چل رہے ہیں،
تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو کوئی قرضہ وغیرہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بوجھ سے آزاد کر دے گا۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا کہ نلکے سے پانی نکل رہا ہے اور میں پی رہی ہوں، ایک عورت آئی ہے جو موٹی سی عورت ہے اور وہ سب کو ہٹا کر آگے آئی ہے۔ آپ کا ہسبینڈ کہتا ہے اس کو نہ آنے دیں، یہ دوسروں کو بھی آگے ہٹا کر آئی ہے پیچھے سے۔ پانی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پانی جو ہے خواب میں دیکھنا یہ صاف ستھرے مال کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے صاف ستھرا پاکیزہ مال آ رہا ہے آپ کی آمدنی میں۔ کوئی ہے جو آپ کی آمدنی میں کچھ رکھنا ڈالنا چاہ رہی ہے، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ اس کو منع کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ تو پھر آپ کوئی رول ایسا ہوگا گھر میں، اس کو آپ دیکھیں۔ پھر یہ خواب دیکھا گیا کہ پڑوسی جو فوت ہوا ہے 10-12 سال پہلے، وہ ایک بابے کی شکل میں وہ آ رہا ہے اور سلام کہہ رہا ہے، اور دوسری میت کو دیکھا گلاب جامن پلیٹ میں رکھا ہے۔ میت کو اگر خواب میں دیکھا جائے اور اس سے کوئی چیز لے لی جائے تو یہ اچھا ہے بنسبت دینے کے، اس کو دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ جامن لے لیتے آپ تو اچھا تھا، لیکن اگر خیر اس نے نہ بھی دیا تو اس سے یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ خوش ہے، اور جو بابا سلام کہہ رہا تھا وہ بھی خوش ہے، پڑوسی جو آپ کی تھی۔ پھر ہماری بہن نے یہ سوال کیا کہ نبی بیٹی کے رشتے آتے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ لے کر بڑی کے لیے آتے ہیں، بعد میں پھر وہ چھوٹی کو مانگ لیتے ہیں، یا چھوٹی کے لیے رشتہ لے کر آتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کی طرف سے ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے۔ اگر بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کا رشتہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیاہ دیں، شادی کر دیں، انشاءاللہ بڑی کا بھی رشتہ آ جائے گا، حق تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور آپ نے جو روضہ رسول دیکھا ہے اس پر عروہ لکھا ہے، عروہ کے معنی ہوتے ہیں مضبوط رسی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 20ویں پارے میں یہ دعا ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا آپ کو جو خواب میں بتایا گیا سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، اس کو بھی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تمام آپ کی پریشانیاں اس سے دور ہو جائے گی۔ پھر ایک خواب دیکھا گیا، ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ ملنے والی جو فوت ہوئی ہے ان کے گھر میں آتی ہے، وہ سلام کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں، بس ان کی کمی ہے۔ تو ان کے شوہر کو مطلب وہ یاد کر رہی ہیں اور وہ اچھی حالت میں خوش ہیں۔ آپ نے جو دیکھا کہ وہ یہاں تو اس طرح کا لباس پہنتی تھی، اب وہ وہاں آزاد لباس پہن رہی ہیں، مطلب یہ کہ اب وہ آزاد ہیں۔ جنت میں تو جو چاہے انسان کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے رکھی ہے، اس وجہ سے وہ اچھی حالت میں ہے اور خوش ہے وہ۔ پھر جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا کیچڑ سے آپ کا پیر بھر گیا، یہ خواب اچھا نہیں، مطلب کسی مشکل میں آپ پھنسیں گی، اور جو لڑکے نے پانی ڈالا ہے آپ کے پیر پر اور پاؤں صاف کر دیا ہے آپ کا، اس کا مطلب کسی کے ذریعے پھر وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے۔ پھر جو آپ نے دیکھا کہ بچے گود میں ہیں اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، آسمان کا ستاروں سے بھرا ہوا ہونا یہ اس کی زینت ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی خوشیاں ہی ملے گی اور اچھائیاں ملے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ بتایا ہماری ایک بہن نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کے لیے استخارہ کر رہی ہیں اور اس میں کسی میت کو دیکھا ہے، اور پھر بعد میں کالی جیکٹ پہنے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، تو اس سے اشارہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے۔ لڑکے کی شادی کے لیے آپ کرنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ سورہ مائدہ والا عمل آپ کے لیے بہت مفید ہے، اس کو پڑھتی رہیں اور دعا کریں، اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا خواب ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ایک لڑکی کے لیے وہ شادی کے تیاریاں کر رہے تھے، پروسیجر تھا، اور اس لڑکی کا ایک 10 سال کا لڑکا بھی ہے۔ خواب میں یہ دیکھا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے جو آپ پورا نگل جاتے ہیں، یعنی پورا اپنے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر بڑا جو سانپ ہے وہ آپ سے نہیں نگلے جاتا۔ یہ خواب میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لڑکی آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اچھا نہیں ہے اس سے نکاح کرنا۔ دوسرا وہ جو لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس سے بھی اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ آپ کا اس سے تعلق قائم ہونا ڈر کا سبب ہے، اس کو خوف لاحق ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہے رشتہ آپ کے لیے۔ پھر ہماری خالہ نے فون کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو جاتی ہے، پھر اللہ جب
آنکھ کھول لیتا ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر سو جاتی ہیں۔ پھر فجر کے وقت میں، جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا عمل صحیح ہے، آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ثابت ہے کہ آپ نے شروع رات میں جس وقت عشاء پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں آ کر تھوڑی دیر عبادت کی، پھر سو گئے، پھر عبادت کی، پھر سو گئے۔ اس طریقے سے آپ کا عمل بھی ثابت ہے۔ اور پھر اللہ نے جو آپ کو کمزوری دے دی ہے، اب اس وقت آپ کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک صحت مند عورت کی طرح عبادت کر سکیں، تو آپ کی یہ جو بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نعمتوں سے نوازے گا۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ خواب میں کالی بکری وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، کالی بلی وغیرہ دیکھتے ہیں، اور بچے اپنے کمرے میں اسپائڈرز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو آپ گھر میں پڑھ دیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، چاہے کسی بھی کمرے میں، اور ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو پانی کو ہر کمرے میں چھڑک دیں، ہر کونے پر ہر کمرے میں چھڑک دیں سوائے ٹوائلٹ کے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی اثرات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ جسم پر جو مارکس وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ بھی اسی کی نشانی ہے کہ گھر پہ کوئی اثرات ہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شروع میں سورہ انفطار پر گفتگو ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں 4 قسمیں کھائی، جیسے اس سے پہلے کی صورت میں 12 قسمیں کھائی، اس صورت میں 4 قسمیں کھائی۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ اس کو اذا النجوم انکدرت سے ملائیں تو سیم، اور آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر اس کو پھاڑ دیا جائے گا، وہاں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا گیا۔ یہاں پر پھر فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جس وقت قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اس میں جو لوگ ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ یہ نفخہ، جو دوسرا نفخہ یعنی سور پھونکا جائے گا، اس وقت سب انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، جس وقت سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھ جائیں گے اور دوڑیں گے اللہ کی طرف، اور کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے مرقد سے، ہمارے مزار سے، سونے کی جگہ سے۔ کہا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں نے سچ بات کہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اس صورت کے اندر شروع میں یہ 4 قسمیں کھا کر علمت نفس ما قدمت و اخرت کہا، جس طرح اس سے پہلے کی صورت میں علمت نفس ما احضرت کہا۔ مضمون کے اعتبار سے اور الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں بہت مناسبت ہے، گویا ایک جوڑ کی طرح ہے۔ ان دونوں کے اندر مناسبت ہے مضمون کے اعتبار سے بھی، کہ اس میں وحی کا انکار کرنے والوں کی تردید کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی رحیمی اور شان کریمی کے ذریعے سے یہ سوچنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں دے گا، جہنم کا کوئی عذاب نہیں، اس کے اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب ہے، اور تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھنے والے موجود ہیں، اور یہ فرشتے جو لکھیں گے نام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اب آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔